बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू के लेक्चर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेक्चर 8 जो है वो बेटा वो गज़ल से मुतल्लिक़ है कि इससे पहले हमने जो है वो नज़्म को पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है वो अपनी शेरी और अदबी इस्तिलाहात को पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हम जो है वो गज़ल को डिस्कस करेंगे कि गज़ल क्या है, ताकि हमें जो है वो तमाम असनाफ़ जो हैं वो पता चलती रहें। गज़ल बेटा उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो उसके जो है वो उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं या उसको समझने के लिए कि इसके जो मानी हैं वो हैं औरतों से बातें करना। ठीक है, औरतों से बातें करना जो है वो इसके अंदर है। औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना, उनकी खूबसूरती बयान करना, उनके जो है वो हुस्न जमाल को जो है वो देखना। जैसे मीर ने कहा था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस तरह की बातें करना इसे गज़ल कहते हैं। मामलाते इश्क को बयान करना, इश्क की बातों को, इश्क के मामलात को जो है वो बयान करना। गमे इश्क को हसीन अल्फाज में बयान करना, कि इश्क में मिलने वाले गमों को इस तरह से बयान करना कि उनका लुत्फ़ दोबाला हो जाए। जैसे इकबाल कहते हैं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। यानी सितम के मज़मून को जो है वो आपने पुरलुत्फ़ बना दिया, लतीफ़ अंदाज के अंदर जो है वो पेश किया। ठीक है, जैसा शायर कहता है, औरतों से बातें करने के लिए हुस्न को चाँद, जवानी को कमल कहते हैं, तेरी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं, कि महबूब की सूरत, जाना की सूरत जब नज़र आती है तो फिर गज़ल बनती चली जाती है। तो बेटा इससे जो है वो गज़ल कहते हैं। गज़ल जो है वो बेटा उसका एक मानी जो है वो ये भी है कि हिरन की आखिरी चीख या वो चीख जो शिकार के वक्त उसके मुंह से निकलती है गज़ल कहलाती है। कि शिकार के वक्त हिरन के मुंह से निकलने वाली जो चीख है बेयार व मददगार में, दुख में, तकलीफ़ में, उसे जो है वो हम गज़ल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गज़ल की तशरीह का सवाल जो है वो किस तरह से हमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा गज़ल की तशरीह का जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले इसके अंदर जो है वो बेटा नंबर हैं, देखिए 3 जमा 3 जमा 3, इसके अंदर जो हैं वो नंबर हैं। चॉइस बेटा इसमें 3 शेर आपको पूछे जाएंगे और उन तीनों की तशरीह आपने करनी है, कोई उसके अंदर चॉइस जो है वो नहीं होगी। अब बेटा क्या है कि इसके अंदर इसमें जो वक्त आप जो है वो सर्व करेंगे वो है 30 मिनट का। 30 मिनट जो है वो बेटा आप इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको 3 अशार की तशरीह करनी है। मवाद इसमें 6 से 7 सफ़ात, 6 से 7 साइड्स जो हैं वो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये जान लें कि इस लेवल पे आपको एक शेर के लिए 2 साइड्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी है, 2 साइड पे आपको तशरीह करनी है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है तशरीह के अहम नकात, कि जो आपने इसके अंदर जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहला है बेटा कि अलग अलग तशरीह करना। नज़्म के अशार की तशरीह बेटा हमने देखा था कि मैंने कहा था कि उसकी तशरीह इकट्ठी करनी है, क्योंकि नज़्म अपने अशार जो हैं वो उनवान उन्वान के मुताबिक होते हैं, लेकिन गज़ल के तमाम अशार बेटा अलग अलग इनफरादियत के होते हैं। हो सकता है एक बात में शायर ने जो है वो मजाजी इश्क बयान किया हो, अगले शेर में इश्क हकीकी की तरफ चला जाए, फिर दुनिया की जो है वो हकीकत की तरफ चला जाए। तो इसलिए तमाम अशार की तशरीह जो है वो हम अलग अलग करेंगे। शेर लिखना, तशरीह के अंदर तशरीह से पहले आपने शेर जो है वो उसके अंदर लिखना है। शायर का नाम भी ज़रूर तहरीर करना है, क्योंकि शायर के नाम का जो है वो 1 नंबर होता है। पीछे हमने नंबरों की डिवीजन में देख लिया, 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3 के शायर के नाम का 1 नंबर है। हर पहलू पर लिखना, कि उसमें से जो भी पहलू उसका निकल सकता है। मैंने अभी बताया एक ही बात से शायर जो है वो इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, दुनिया की सिफ़ात और इन तमाम के ऊपर जो है वो बात कर सकता है। तो उसके तमाम पहलुओं को जो है वो देखना, इसको जो है वो उस तशरीह के अंदर ख्याल रखना है। कौल, अशार, आयात, अहादीस, हवाला जात के जो है वो शेर, वो सब इसके अंदर आपने जो है वो लगाने हैं।
دوسری زبان کی کہاوتیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ بریکٹ میں ان کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ساتھ لکھ دیں گے، یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کہ عاشق کی ترجمانی کرنی ہے، عاشق کی طرف سے آپ نے بات لکھنی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا عورتوں کے حسن و جمال اور عشق و محبت کی داستان کو اس میں بیان کرنا ہے، تو آپ نے عاشق کی بات جو ہے وہ اس کے اندر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون ہے بیٹا کہ حصہ غزل، ہمارے پیپر میں جو ہے کل غزلیں جو ہیں وہ 14 ہیں، 14 غزلیں اس کے اندر جو ہیں وہ آپ کے لیے لکھی گئی ہیں مختلف شاعروں کی، اور اس میں جو پہلی غزل ہے وہ ہے میر تقی میر کی، شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، صوفی صفت انسان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لگاؤ تھا، استاد شاعر کہ ہر دور میں انہیں استاد شاعر جو ہے وہ کہا جاتا رہا۔ غربت میں زندگی بسر کی، غربت کے اندر جو ہے وہ زندگی انہوں نے جو ہے وہ بسر کی، انتہائی غربت میں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، اس لیے انہیں گدائے متکبر بھی کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن، الفاظ میں ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، الفاظ کے چناؤ میں اور جو ہے وہ غزل کے کہنے میں، لہٰذا خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں نے لکھی ہیں، تصوف ہے، عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے، فکر آخرت ہے، سہل ممتنع ہے، تو یہ بیٹا آپ کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں۔ شاعر جو ہے غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، شعر نمبر 1، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ مفہوم، سب سے پہلے مفہوم بیان کر دیں تاکہ شاید تشریح چیک کرنے والے کو معلوم پڑ جائے کہ آپ اس کی تشریح کس انداز سے کرنے والے ہیں۔ دنیا میں آج تک جس انسان کو بادشاہت کا غرور ہے، کل اس کی میت پر نوحے کی آوازیں گونج رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تشریح، 2 لائنیں میں نے تشریح کے اندر جو ہے وہ بیٹا لکھی ہیں، ابتدائی 2 لائنیں جو آپ ہر شعر سے پہلے استعمال کر کے اپنے شعر کی تشریح کو جو ہے وہ انتہائی مؤثر بنا سکتے ہیں۔ میر کی غزلوں میں سادگی اور اختصار کا حسین امتزاج ہے، دبستان دہلی کی آئینہ دار ہیں۔ دہلی اور دبستان لکھنؤ 2 دبستان ہیں، لکھنؤ میں آسودگی تھی، خوشی تھی، دہلی کے اندر بربادی ہوئی، لہذا وہاں غم اور دکھ کی شاعری جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس لیے میر کو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جذبات و احساسات کی ترجمانی ہے کہ ایک دکھی درد کے جذبات اور احساسات کو جو ہے وہ بھرپور ترجمانی میر کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے بیٹا وہ ہے اقتدار و اختیار کا غرور۔ اقتدار یعنی جاہ و منصب ملنا، اختیار، با اختیار ہونا، اس کا غرور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ بیٹا یہ ایک عام بات ہے، کسی کے اندر اگر کسی سے بڑھ کر خصوصیت ہو، کسی کو طاقت مل جائے، کسی کو حسن جوانی مل جائے، کسی کو جاہ و منصب مل جائے، تو بیٹا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور کا آ جانا جو ہے وہ ایک عام بات ہے، اس کے اندر تکبر بھر جانا وہ ایک جو ہے وہ فطری امر ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصیت ملتی ہے تو پھر اس کے اوپر غرور و تکبر کا آ جانا جو ہے وہ لازمی امر ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہت جسے بھی ملی ہے آج تک وہ اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھنے لگا ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہندوستان میں مغل بادشاہ جو ہے وہ اکبر یہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ میرے جوتوں کے تلوے جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، تو اس طرح کا غرور اور فخر جو ہے وہ انہیں اپنی بات پر آ جاتا ہے۔ لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ اقتدار، جاہ و منصب جسے اللہ تبارک و تعالی عطا کرے، اسے چاہیے کہ وہ عاجزی سے جھک جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عز و انکساری کے ساتھ جو ہے وہ رکھے، کیونکہ ایسی چیزیں ملنے سے انسان کی فرائض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے اندر دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، اس کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے، دنیا بے ثبات ہے، دنیا کو ثبات نہیں ہے، جو ہے وہ اس نے ختم ہو جانا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے اندر آخرت کا سامان جو ہے وہ کر سکیں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ کئی مقامات پر دنیا کے خاتمے کا جو ہے وہ اعلان ہوا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت وغیرہ قرآن کریم نے جو ہے وہ ہمیں بیان کیا ہے۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے وہ اس کو ثبات
بات نہیں ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا یہ اس کے اندر ہے۔ شعر ہم جو ہے ریفرنس اس کے لیے لگا سکتے ہیں وہ ہے نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ میر کا دور، کہ میر نے جو دور دیکھا مغل بادشاہوں کے زوال کا دور تھا، اور انگریز نے جب مغل بادشاہوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تو جو ہے وہ شاہی خاندان کو، بادشاہوں کو، شہزادوں کو اپنے قلعوں سے جو ہے وہ نکلنا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے قسم پرسی کی زندگی جو ہے وہ بسر کی، اور جو ہے انتہائی غربت کے عالم کے اندر انہیں جو ہے وہ زندگیاں بسر کرنی پڑی۔ لہٰذا اس دور کو جو ہے وہ میر نے یہاں پر بیان کیا، اور جو ہے وہ کوٹیشن آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی۔ مغل بادشاہ اکبر کا کہنا تھا ہندوستان ایک مسکین کتے کی طرح میرے پاؤں کے تلوے جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ ان کا یہ نسلی غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا، کہ ان کو جو ہے ان کے اقتدار کو ختم کر دیا گیا، ان کے جاہ و منصب کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ لہٰذا شاعر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خصوصیت دے تو اس پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو غزل کے حسین پہلو کے اندر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے تو شاعر اپنے محبوب سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جوانی اور حسن عارضی چیزیں ہیں، ان کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ جان لیں کہ جوانی اور حسن کو بھی ایک دن زوال جو ہے وہ آنا ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہ جسے زوال نہ ہو وہ ہنسی نہیں، اور حسن کو زوال ہے، لہٰذا میرے محبوب تمہیں اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بیٹا اشعار ریفرنسز اس کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں وہ یہ ہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک جنہیں دماغ تخت و تاج کا۔ شعر کی جو ہے کچھ علامتیں بیٹا شعر میں استعمال کی جاتی ہیں، اور ان کے پردے میں ایک گہری بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ان علامتوں کو بھی اگر آپ ظاہر کر دیں، ان علامتوں کو بھی بیان کر دیں تو یہ اچھا امپریشن جو ہے وہ پڑے گا۔ جیسے تاجوری طاقت اور قوت کی علامت ہے، اور اسی طرح نوحہ گری بے بسی اور لاچاری اور عاجزی کی علامت جو ہے وہ ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر یہی کہا کہ جو طاقتور ہے، شاعر کا موقف یہ ہے، میں نے کہا موقف، ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح سے انہی الفاظ کے ذریعے تشریح کرنی ہے کہ شاعر کا موقف یہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ طاقت اور منصب ملے اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ طاقت اور منصب عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ بیٹا میر کا جو ہے وہ قطعہ لگایا جا سکتا ہے۔ میر کہتے ہیں کل پاؤں اکاسا سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبو کسوں کا سر پرغرور تھا، کہ میں بھی کسی کا سر پرغرور تھا، اور آج میرا عالم جو ہے وہ یہ ہے۔ شعر نمبر 2 بیٹا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ مفہوم ہے دنیا کے مسافر خانے سے کوئی مسافر سلامت نہیں لوٹا، یہاں ہر مسافر کا سامان بیچ راستے لوٹ لیا جاتا ہے۔ تشریح کے اہم نکات، پہلی لائن جو آپ لکھیں گے وہ میں آپ کو پچھلے جو ہے وہ لیکچر میں پچھلے جو ہے وہ سلائیڈ میں شعر نمبر 1 کی تشریح میں وہ بتا چکا ہوں کہ 2 لائنوں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو اس کا تشریح ہوگا وہ ہے دنیا ایک مسافر خانہ، لاسٹ میں بھی ہم نے کیا، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان جو کچھ یہاں پر بوتا ہے آخرت کے اندر جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، دنیا ایک سفر کی جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا ہے اور پھر اسے اپنے اگلے سفر پر جو ہے وہ روانہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی موت کا ایک پہر ہے، آگے جائیں گے ذرا دم لے کر، کہ کچھ دم کے لیے انسان جو ہے وہ یہاں پر ٹھہر گیا ہے اور آگے جو ہے وہ اس نے جانا ہے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ آخرت کے لیے انسان جو ہے وہ سامان کر رہا ہے۔ کہتا ہے شعر جو آپ یہاں پر جو ہے وہ ریفرنس کے لیے لگا سکتے ہیں وہ ہے، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، کہ عمر کا پیمانہ چاہے لاکھ برس کا کیوں نہ ہو وہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ جو ہے وہ بیٹا اسباب ہیں، کہا تھا اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا،
کہ یہ تو ہمیں پہلے مصرے سے ثابت ہو گیا کہ جو ہے وہ انسان یہاں مسافر ہے، انسان نے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے گرد سامان کون سا اکٹھا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف قسم کے سامان ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسباب دنیا، کہ دنیا کا سامان جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، آرام اور دنیا کی نمود و نمائش، جس کو امیر نے کہا کہ یہاں کی نمائش سراب کی سی ہے، تو جو ہے وہ اس کی طرف اس کا دل جو ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، دنیا کی کشش اسے اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے، اور وہ یہاں کی آسائشیں حاصل کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی پس پشت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ شاعر کا کہنا یہی ہے کہ بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، مکان، یہ سب چیزیں اپنے گرد آسائشیں اکٹھی کرنے میں وہ سارا عرصہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے، جبکہ میر کہتے ہیں خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کہ پھر جب وقت مرگ ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف ایک سہانے خواب کی طرح سے تھا کہ جو خواب آج ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ سکندر بھی جب گیا تھا تو اسے کہا کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ میں اس دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں جا رہا، کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے انسان کچھ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں لے جاتا، یہاں پر اس کا سامان جو ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، اور اس کے ورثہ اس سامان کو لوٹ لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، تو دنیاوی اسباب جو ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ میر نے کہا تھا چشم دل کھول اس بھی عالم پر، کہ اگلے عالم پر اپنی نظر کو جو ہے وہ لگا کہ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، کہ یہاں کی جو وقت ہے وہ ایک خواب کی طرح سے ہے کہ جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا بیٹا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے چین و قرار، چین و قرار جو ہے وہ لٹ جانا، کہ انسان کا چین و قرار جو ہے وہ یہاں پر لٹ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے، مصائب سے دوچار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کسی کل اس کے دل کو چین و قرار جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ خواہشات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور وہ خواہشات کے پورا کرنے میں انسان ہر وقت تگ و دو میں لگا رہتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے۔ حالی نے کہا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، تو خوب سے خوب تر کی جستجو، تلاش اسے ہر دم سرگرداں رکھتی ہے، اسے جو ہے وہ گھماتی رہتی ہے، نگر نگر پھراتی رہتی ہے۔ انسان جو ہے اس کے دل کو کسی قلبی سکون و قرار جو ہے وہ میسر نہیں آتا، تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو انتہائی پرسکون ہوتا ہے، کسی قسم کی پریشانی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے آغاز سے اور آخری لمحے تک اس کے دل کو بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ لاحق رہتی ہے، جسے غالب نے اس طرح جو ہے وہ بند کیا ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور اس کے بعد بیٹا سب سے بڑا اسباب شاعر نے معصومیت کو قرار دیا، کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اور یہی اس کا پاس سب سے بڑی مال و متاع ہے کہ وہ بے گناہی اپنے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آتا ہے، لیکن جب وہ یہاں پر پہنچتا ہے تو دنیا کا عالم اسے اپنے ارد گرد دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اسے گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں، جس سے اس کی معصومیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آتا تو صاف ستھرا ہے لیکن گناہوں کی گندگی سے لتھڑ کر اس جہاں سے اس جہاں کی طرف جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے یہاں پر شاعر نے، اور دنیا کی اس بے ثباتی کو، دنیا کی اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر شاعر نے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ مختلف شاعر جو ہے وہ اس کے لیے معصومیت کے لیے جو ریفرنس آپ لگا سکتے ہیں، اس جہاں میں آ کر ہم کیا کر چلے، بارے عیسیاں اپنے سر دھر چلے، کہ کچھ اور نہیں کیا، صرف گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھا کر ہم اس جہاں سے اس جہاں کی طرف جا رہے ہیں۔ دل زمانے کے ہاتھ سے سالم،
کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا، کہ زمانے کے ہاتھ سے کوئی دل باقی نہیں بچتا، اور وہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ہے ہمارا جو ہے وہ بیٹا اپنا یہ لیکچر. امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.